दीवार की शक्ल, पहाड़ के बगल में दीवार की शक्ल में ये दिख रही है, ये है नहर ज़ुबैदा। देखिए कितना छोटा छोटा पत्थर लगा है इसमें, कितना बड़ा काम किया जी उस खातून ज़ुबैदा ने। लेकिन अल्लाह को कौन सी अदा पसंद आई पढ़ने वाली। ये देखिए अब ना ये तवील अरसे से टूट फूट का शिकार हो चुकी है जी। अब इस नहर में पानी नहीं आता, अब इसमें पानी नहीं आता। उस वक्त इसमें पानी आया करता था, हाजियों को मिलता था, वो पीते थे और वो दुआएं भी दिया करते थे उसे, ठीक है ना। अब पानी नहीं आता। अब तो खैर कोई नहर का पानी पीने वाला भी नहीं है ना, कोई साथी नहीं पिएगा अब नहर का पानी। अब तो जब आप यहाँ पे आएंगे ना, बहुत सारी सहूलतें आप साथियों के लिए होगी। जगह जगह पे कंटेनर लगे होते हैं, दुरानी हज पानी भी होता है, जूसेस भी होते हैं, खाने की अशिया भी होती है ना। तो साथी भला क्या करते हैं, कुछ साथी होते हैं जिनकी शायद ऐसा मसला होता है, उनके थैले होते हैं ना पास बड़े बड़े, वो भर लेते हैं चीजों से, ले लेके भर लेते हैं। और खाना तो एक अलग चीज है, उठाए भी नहीं जाते, इतनी इतनी चीजें ले लेते हैं वो, ठीक है ना। तो वो फ्रिज में पड़ी होती है, बाहर निकलती है, खराब हो जाती है, अपने काम भी नहीं आती, किसी के भी नहीं आती और फेंकनी पड़ती। तो उतनी चीज ली जाएगी जितनी जरूरत होगी, क्योंकि जगह जगह से वो मिल जाती है, ठीक है ना। ये देखिए उल्टे हाथ की तरफ ये ट्रेन पुल नजर आ रहा है, ये जो एक पुल नजर आ रहा है, इसके ऊपर ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलती है जो बिजली से चलती है, ठीक है ना। दौरान हज चलती है, हज पे 5 दिनों के लिए। ये मिना से मुजल्फा, मुजल्फा से अरफात का सफर 17 मिनटों में तय करती है। इसमें कौन हाजी सफर कर सकता है जो इसका सफर पैकेज में लेके आया होगा। अगर आप साथियों में से किसी की ख्वाहिश बन जाए ना कि हमने इसमें सफर करना है, हज के 5 दिन मिना, अरफात, मुजल्फा आना जाना है, तो 150 रियाल का तकरीबन वो टोकन खरीदा जाता है, जिसकी मदद से ना जैसे घड़ी होती है वैसे हाथ में बांधा जाता है, उसकी मदद से फिर आप इसमें जो हज के 5 दिन है उनमें सफर कर सकते हैं जी, ठीक है ना। तो ये देखिए आगे वो ग्रे बोर्ड नजर आ रहा है बड़ा, ये जैसे अरफात का बोर्ड था वैसा ही कलर दूसरा है। ये मुजल्फा की हदूद का बोर्ड। आप साथियों ने अरफात को जब छोड़ना है ना, वहां से निकलना है, इस बोर्ड को जब क्रॉस कर लेना है ना आपने, मुजल्फा में दाखिल हो जाना है। ये देखिए जी, ये आपके सीधे हाथ की तरफ से अभी गुजरेगा ये वाला, ठीक है ना। इसको क्रॉस कर लिया, अब हम मुजल्फा में आ गए। ये दाएं बाएं आगे पीछे जितना बड़ा मैदान नजर आ रहा है ना, सारा का सारा मुजल्फा का मैदान है। ये पहाड़ उस दिन ऐसे लगते हैं जैसे बर्फ के बने हुए हैं कोई, क्योंकि हाजियों ने हराम पहने हुए हैं, सब इनके ऊपर भी चढ़े हुए होते हैं कि ये भी मुजल्फा की हदूद के अंदर ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप साथियों ने यहाँ पे फिर खुले आसमान के नीचे वकूफ करना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पे वकूफ किया उस जगह पे उस वक्त ना पहाड़ी हुआ करती थी, उस वक्त पहाड़ी हुआ करती थी। अब उसे काट के ना ये वाली मस्जिद बनाई गई है। ये देखिए सीधे हाथ की तरफ 2 मीनारों वाली मस्जिद दिखेगी, ये है मशअरुल हरम। पहाड़ी का नाम भी यही था, मशअरुल हरम, और इस मस्जिद का नाम भी ये है। ये मस्जिद भी पूरा साल बंद रहती है। दुराने हज खुलती है जी 9 ज़ुल्हज वाले दिन रात को, मगरब और इशा 10 ज़ुल्हज की सुबह, फजर। बाकी पूरे साल में ना कोई अजान और ना ही कोई नमाज इस जगह पे होती है। ये सीधे हाथ की तरफ जो आप साथियों को ना नजर आ रही, ठीक है ना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजल्फा का वकूफ इस जगह पे किया था। जब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे मगरब और इशा की नमाज पढ़ ली ना, तो शैतान को मारने के लिए कंकर, शैतान को मारने के लिए जो पत्थर लिए ना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस मुजल्फा की हदूद से लिए। पहले दिन के 7 कंकर लिए और दूसरे 3 दिन के 21 कंकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लिए। पहले दिन के 7, दूसरे 3 दिन के 21। जब 10 ज़ुल्हज सुबह फजर हुई, अल्लाह के नबी यहाँ से निकले, मीना को क्रॉस किया, शैतान के पास गए। यहाँ से जाते हुए पहला और दूसरा शैतान छोड़ दिया, तीसरा आखिरी वाला बड़ा आया, उससे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहते हुए ना सीधे हाथ के साथ अल्लाह के नबी ने 7 कंकर मारे, एक एक करके। ये मसनून तरीका है। उस दिन कुछ साथी भला क्या करते हैं जी, अपना जूता निकालते हैं, जाके शैतान को पटक देते हैं। कुछ लोग उसे गालियां देना शुरू हो जाते हैं। ये खिलाफे सुन्नत तरीका है, ऐसा कोई साथी नहीं करेगा, ऐसा कोई साथी नहीं करेगा। आपने उसे कंकर मारने हैं, ठीक है ना, तो हजरत गाली भी नहीं उसे दी जाएगी, क्योंकि हजरत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना अल्लाह के नबी के पास आए तो कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत कर दे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जिंदगी में कभी किसी को ना गाली मत देना, जिंदगी में कभी किसी को गाली मत देना। वो कहते हैं उसके बाद गुलाम तो दूर की बात है, मैंने कभी किसी जानवर को भी गाली नहीं दी। तो गाली ना हमारे कल्चर का हिस्सा हो चुका है। मैंने देखा किसी साथी को किसी से ज्यादा मोहब्बत भी हो जाए ना, उसे मोहब्बत में गालियां देना शुरू हो जाता है। ये उसका बर्ता जो क्या होता है कि रिप्लाई उससे भी बड़ा आता है। अल्लाह हमारे साथ नरमी वाला मामला फरमाए। और हमारे ये पाकिस्तान का कल्चर हो चुका है, कल्चर है कि औरत को ना उसका खामद गालियां कसरत के साथ देता है। मैंने देखा हुआ है, अपने कानों से सुनी हुई है। तो खुदारा इस चीज का ख्याल किया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इन चीजों से परहेज करना है।
آپ نے کنکر مار لی، اس کے بعد پتا کریں گے ہماری قربانی ہو چکی، قربانی کا پتہ چل جائے گا نا، اس کے بعد حلق کروایا جائے گا۔ حلق کیا ہوتا ہے جی؟ ایک حلق ہوتا ہے، کسر ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنی زندگی میں 4 عمرے ایک حج کیا، سب پہ حلق کروایا، یہ مسنون ہے۔ یہ جب مسجد جرانہ سے واپسی آئیں گے نا، حلق کا طریقہ میں آپ ساتھیوں کو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ تو حضرت اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 11 اور 12 ذوالحج کے کنکر، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 دن کے کنکر مارے ہوئے، ویسے 3 دن کے کنکر مار کے حج پورا ہو جاتا ہے۔ 11 اور 12 ذوالحج کے تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکر، اللہ کے نبی نے پہلے شیطان کو کنکر مارے، دعا کی، جب 11 ذوالحج والے دن مارے۔ دوسرے شیطان کو کنکر مارے، دعا کی۔ تیسرے شیطان کو آپ نے کنکر مار کے دعا نہیں کی تھی۔ 12 ذوالحج کے کنکر بھی آپ نے ایسے مارے، پہلے شیطان کو مار کے دعا کی، دوسرے کو مار کے دعا کی، اور تیسرے کو مار کے دعا آپ نے نہیں فرمائی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ مسنون طریقہ ہے۔ پھر اگر 12 ذوالحج مغرب سے پہلے مینا چھوڑ دیا نا، آپ کے اوپر 13 ذوالحج کے کنکر واجب نہیں ہوگے، اگر نہیں چھوڑا تو 13 ذوالحج کے کنکر کے مارنے کے بنا آپ نکل جائے گے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے زبان جو ہماری اگلی زیارت ہے جی، 12 ذوالحج مغرب سے پہلے طواف زیارہ بندے کا حج پورا ہو جاتا ہے۔ جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ ہے وادی مفصل، جہاں پہ یمن کا بادشاہ ابرہا اپنا ہاتھیوں والا لشکر لے کے آیا تھا اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے نا اسے اس جگہ آنے دیا، آگے نہیں جانے دیا۔ ننا پرندہ ابابیل دیکھا ہوا ہے، چھوٹا سا پکشی ہے بلیک کلر کا، اس کی چونچ سے ایک پتھر اٹھوایا اور 2 پنجوں سے اس بڑے ہاتھیوں والے لشکر کے اوپر گروایا، وہ ایسے ہو گیا جیسے گائے کا گوبر ہوتا ہے۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے نا، سورت فیل کو، تو آپ کو اس پورے واقعے کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت اس لشکر میں 9 یا 13 ہاتھی تھے، وہ بڑے ہاتھی والا لشکر اس جگہ پہ غرق کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی جب صحابہ کو لے کے آئے نا تو صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، اس جگہ کو نا استغفار کہتے ہوئے جلد سے جلد چھوڑو، کیونکہ اس جگہ پہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ یہ جگہ نہ مینا میں ہے اور نہ مزدلفہ میں، مینا اور مزدلفہ کے درمیان کے اندر یہ جگہ آتی ہے۔ یہ جیسے یہ اسٹیشن ختم ہوگا نا، آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کو نا مزدلفہ کا بورڈ نظر آئے گا۔ یہ جو پیچھے خیمے دیکھے نا آپ نے، یہ مزدلفہ کی حدود کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ نیو مینا ہے، یہاں پہ نا مینا کی حدود یہاں تک نہیں، حاجی زیادہ ہونے کی وجہ سے لگا دیے گئے۔ یہ دیکھیں، یہ مزدلفہ کا بورڈ ہے، یہ خالی جگہ، یہاں پہ خیمے بھی لگائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ وادی مفصل، یہاں پہ یمن کا بادشاہ ابرہا غرق ہوا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ بلڈنگ ختم ہوگی نا، یہ جو بنیا ہوا کپڑا سا، اس کے آگے یہ مینا کا بورڈ دکھ رہا ہے، یہ مینا کا بورڈ ہے۔ یہاں ان دونوں جگہوں کے نا درمیان میں یہ جگہ ہے خالی، جہاں پہ یمن کا بادشاہ ابرہا غرق ہوا تھا۔ اگلی زیارت ہے مقام اسماعیل، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے آئے تھے ذبح کرنے کے لیے۔ جب وہ یہاں پہ لائے نا، ان کو یہاں پہ لا کے لٹایا گیا، گلے پہ چھری چلائی اسماعیل علیہ السلام کے، چھری نے نا گلے کو کٹنگ نہیں کیا۔ جب چھری نے گلے کو کٹنگ نہیں کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نا چھری کے اوپر غصہ آ گیا، جلال آیا چھری کے اوپر۔ جب جلال آیا نا تو انہوں نے کیا کیا، چھری کو نا تیز کیا، پہلے تیز کر کے نا دوسری مرتبہ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلایا، چھری نے پھر گلا نہیں کاٹا، انہوں نے تیسری مرتبہ جب یہ عمل کیا نا، چھری کو تیز کر کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلایا، چھری نے گلے کو کٹنگ نہیں کیا، تو پھر چھری کے اوپر انہیں جلال آیا، غصہ آیا چھری کے اوپر۔ یہ دیکھیں الٹے ہاتھ کی طرف، وہ پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا سفید گنبد نظر آ رہا ہے جس میں ایک ہال بنا ہوا ہے، چراغ جلانے جیسی جگہ بنی ہوئی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، فیصل ہے میرا نام، جسے نہیں دکھ رہا کہہ سکتا ہے بھیا بیٹا نہیں دکھا، میں دکھا کے جاتا ہوں۔ وہ پہاڑ کے اوپر یہ ہے مقام اسماعیل۔ جی حکم کرے۔ آج اچھا صبح بھی آپ نے فون کیا تھا ہے نا، میں نا ابھی گاڑی ٹک دیا، زور سے مارا، چھری نے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا، کاٹ دیا۔ حضرت ابراہیم السلام اس چھری سے مخاطب ہو کہتے ہیں، کیا اسماعیل کا گلا اس پتھر سے زیادہ سخت ہے جو تجھ سے کٹ نہیں رہا؟ تو اللہ رب العزت کی ذات اس چھری کو زبان عطا کر دیتی ہے، وہ بولتی ہے اور کیا کہتی ہے، کہتی ہے ابراہیم مجھے اللہ کا حکم ہی نہیں کہ ننھے اسماعیل کا گلا کٹنگ کرو۔ پھر اللہ نے نا یہاں پہ جنت سے دمبا بھیجا جو آیا، ذبح ہوا۔ اللہ نے انسان کی قربانی نہیں لی، اگر اس دن اللہ انسان کی قربانی لے لیتا نا تو شاید آج اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا۔ بیٹا باپ کو ذبح کر رہا ہوتا، باپ بیٹے کو، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ اللہ نے ہمیں اپنی اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، سبھی ائی اعلی ربی کما تکذبان ہے، جنوں ان سے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جتلاؤ گے۔ اللہ کی کسی ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ یہ ہاتھ میں 5 انگلیاں نا،
دیکھیں جی یہ فولڈ ہو کے ایک مٹھی کیوں بن جاتی ہے؟ اگر یہ مٹھی بنے ہی نہ تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے؟ کسی چیز کو پکڑ ہی نہ سکے تو اللہ ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سبھی چیزوں سے نوازا، سبھی اعضاء سے نوازا. اللہ تیرا شکر ہے. ہماری اگلی جو زیارت آئے گی نا وہ ہے مسجد خیف. اس مسجد کے نیچے تہ خانے میں 70 انبیاء کی قبریں ہیں. بہت سے انبیاء نے یہاں پہ نماز ادا کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مینا کا وقوف اس جگہ پہ کیا ہوا ہے. یہ مسجد بھی پورا سال بند رہتی ہے. دوران حج کھلتی ہے 7 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک یہ مسجد کھلی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. باقی پورے سال میں نہ کوئی اذان ہی اور نہ ہی کوئی نماز اس جگہ پہ ہوتی ہے. یہ دیکھیں سامنے ٹکر پہ ایک بلڈنگ نظر آ رہی ہے. بلڈنگ کے ساتھ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں اس کے 2 مینار دکھیں گے. یہ مسجد خیف ہے. جیسے ہماری گاڑی گھومے گی نا آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف پوری مکمل نظر آئے گی. اس کے ٹوٹل 4 مینار ہیں. اس جگہ پہ 70 انبیاء نے نماز ادا کی. نبی علیہ السلام نے مینا کا وقوف اس جگہ پہ کیا اور حضرت بہت سے انبیاء نے یہاں پہ نماز ادا کی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ الٹے ہاتھ کی طرف مسجد خیف. یہ مسجد خیف ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے آگے دیکھیں وہ بڑے پل بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ بڑے بڑے برج. اس کے درمیان میں ایک بڑی سفید چھتری بھی نظر آئے گی. دکھ رہی ہے یہ جو سفید چھتری ہے نا اس چھتری کے نیچے جمرات شیطان ہے. یہ شیطان کی بلڈنگ ہے. شیطان یہاں پہ بتا نہیں ہوا. کشتی نما 3 دیواریں جس کو سنت کے مطابق کنکر مارے جاتے ہیں. جب دوران حج جائیں گے نا اس کے نزدیک جا کے کنکر ماریں گے. ابھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں. عمرے والا حاجی اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہاں سے گزرے گا وہ. ٹھیک ہے نا. تو چھوڑے اس ملعون کو مل کے ہم نے کیا کرنا ہے. اللہ اسے ہماری حفاظت فرمائے. ہاں آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں. یہاں سے آپ کو نا مینا کے خیمے پورے اور مکمل نظر آئیں گے. جی حضرت یہ اے سی والے خیمے ہیں. ان خیموں کے نا پردوں کو آگ نہیں لگتی. یہ فائر پروف بھی ہے واٹر پروف بھی. یعنی کہ پانی بھی ان کے اندر نہیں جاتا. ان کے پردوں کو آگ بھی نہیں لگتی. ماشاءاللہ ہم بھی پاکستانی ہیں بڑے تجربہ کار ہیں. ایسا ہی ہے نا. پردوں کو آگ لگا کے کوئی بندہ چیک نہیں کرے گا ان کے. ٹھیک ہے نا. لگانے سے بندے کے کپڑے بھی جل سکتے ہیں اگر ان کو آگ نہ لگے. ٹھیک ہے نا. اس چیز کا خیال کیا جائے گا. دوران حج آپ ساتھی جب یہاں پہ آئیں گے نا 8 ذی الحج والے دن حاجی یہاں پہ آتا ہے. 8 ذی الحج کی ظہر عصر مغرب عشاء 9 ذی الحج کی فجر پڑھ کے عرفات میں جانا ہے. عرفات کے اندر ظہر اور عصر اور وہاں سے مزدلفہ میں مغرب عشاء اور 10 ذی الحج کی فجر مزدلفہ میں. پھر واپس انہی خیموں میں آ جاتا ہے بندہ. جتنے دن شیطان کو کنکر مارتا ہے نا ان خیموں کے اندر بندہ رکتا ہے. جی تو پھر 12 ذی الحج مغرب سے پہلے طواف زیارہ بندے کا حج پورا ہو جاتا ہے. میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ جیسے اس نے آپ ساتھیوں کو ابھی پسند کیا ہے وہ اسی 9 ذی الحج کو پسند کر لے. آپ یہاں پہ آئیں اور آ کے حج کا رکن ادا کریں. جب آنا ہے تو انشاءاللہ میرے لیے بھی دعا فرمائی جائے گی. تو حضرت جو ہماری اگلی زیارت ہے جی جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ ہے مسجد جرانہ. مسجد جرانہ. اللہ کے نبی علیہ السلام جب جنگ حنین سے واپس آئے نا جنگ حنین سے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ نا 11 دن کے لیے رکے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام جو حنین کے شہداء تھے نا جو صحابہ شہید ہوئے جنگ حنین میں ان کو وہاں پہ دفن کیا. جو زخمی تھے جن کو ساتھ لے کے آئے تھے ٹھیک ہے نا جو اس جگہ پہ آگے شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی نے وہاں پہ ان کو دفن کیا. وہاں پہ 11 دن کے لیے رک گئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے خود احرام باندھا صحابہ کو بندھوایا اور وہاں سے عمرہ کیا. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر گئے نا طائف سے جب واپس آئے اللہ کے نبی علیہ السلام تو روایات میں ملتا ہے کہ اس وقت بھی اللہ کے نبی نے یہاں سے یہ احرام باندھا تھا جرانہ کے مقام سے. ٹھیک ہے نا. 2 مرتبہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے 4 عمرے کیے ہیں. 1 حج کیا ہوا ہے اور 2 مرتبہ احرام یہاں سے باندھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ میں سے جو ساتھی جا رہے ہیں وہاں پہ جا کے آپ نے احرام آپ کے پاس ہوں گے. وہاں وضو کی جگہ ہے غسل کرنے کی جگہ ہے. آپ نے احرام باندھنا ہے اور وہاں سے عمرے کی نیت کی جائے گی. ٹھیک ہے نا. جی بتایا جاتا ہے جی یہاں سے نا بڑا عمرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو واجب الاحرام 2 نوافل ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے آپ نے نیت کر کے تلبیہ پڑھنا ہے. 1 مرتبہ تلبیہ پڑھنا جو ہے نا سنت اور 3 مرتبہ 1 مرتبہ واجب ہے اور 3 مرتبہ سنت ہے. آپ نے پڑھ کے پھر واپس اپنی گاڑی میں آ جانا. ٹائم یہاں پہ آپ کے پاس ہوگا 20 سے 25 منٹ کا. کتنا جی 20 سے 25 منٹ کا وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ ساتھی واپس آئیں گے. یہاں پہ آپ نے نا بہت تاخیر کر دی. 1 گھنٹے سے زیادہ ٹائم لگا دیا آپ ساتھیوں. لیکن اس جگہ پہ آپ نے خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرے سبحان اب جیسے آپ یہاں پہ مقدس مقامات کی زیارت کر رہے ہیں نا ویسے کچھ چیزیں ہیں جو مقدس ہیں. میں آپ ساتھیوں کو بتاتا ہوں. آپ احباب سن لیں جی. پہلی چیز کیا ہے جی آب زمزم.
جس کے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اسے جس نیت سے پیا جائے گا نا، یہ جو زمزم ہے، اسے جس نیت سے پیئیں گے یہ آپ کی پوری کرے گا، اور یہ منافق کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ جو بندہ منافق ہے نا، زمزم اس کے گلے سے نیچے ہی نہیں جائے گا۔ اسے بھوک کی وجہ سے پیے، بھوک ختم، پیاس کی وجہ سے پیے، پیاس ختم، بیماری سے شفا کی نیت سے پیے، انشاءاللہ 100 میں سے 120% شفا ہوگی جی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اجوا کھجور، جس کا پودا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہوا ہے۔ یہ سب کھجوروں کا سردار کھجور ہے، یہ جو کھجور ہے نا، ساری کھجوروں کا سردار کھجور ہے، ٹھیک ہے نا۔ پیارے بلال نا مدینہ شریف کے اندر بیچ رہے تھے، نبی علیہ السلام کا نا پاس سے گزر ہوا، اللہ کے نبی کہتے ہیں بلال اداس لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میں کھجور بیچ رہا ہوں نا چھوٹی ہے، کالی ہے، میرا بھی رنگ کالا ہے، مجھ سے کوئی خریدتا نہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا یہ سب سے زیادہ بکنے والی اور مہنگی ترین کھجور ہوگی۔ اس کا آپ سب ساتھیوں کو پتہ لگ گیا ہوگا، تقریباً یہ مہنگی ترین، ساری کھجوروں سے مہنگی ہے کھجور یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو میزبان اس کی گٹھلی بھی آپ کے بہت کام آ سکتی ہے، آپ جب لے کے جائیں گے نا، تو اگر خون گاڑھا ہو جائے، دل کے مریض کے لیے بہت ہی بہتر ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر خون گاڑھا ہو جائے تو اس کا کاوا بنا کے 2 مرتبہ پی لے، خون اپنی جگہ، گٹھلی کو تھوڑا سا کوٹ لیجیے گا، پیس لیجیے گا، تو کاوا بنا کے پی گا ہو جائے۔ کینسر کے لیے بہت ہی مفید ہے، کینسر کے لیے بہت مفید ہے۔ جس گھر میں اجوا کھجور کی گٹھلی پڑی ہو، اس گھر میں جادو یا ٹونا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ ساتھ لے جائیے گا ضرور یہاں سے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاتا ہوں، آپ احباب سن لیں جی، قدرتی روغن باللسان، شاید آپ میں سے کسی ساتھی نے اس کے متعلق سنا ہو، نہیں سنا تو میں بتاتا ہوں۔ بدر میں درختوں سے نکلتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا صحابہ کو ان کے زخموں کے اوپر استعمال کروایا تھا۔ کب استعمال کروایا؟ اللہ کے نبی جب 313 صحابہ کو لے کے گئے نا بدر کے اندر، مارکا آرائی ہوئی، جنگ ہوئی، جنگ بدر ہوئی، صحابہ زخمی ہوئے تھے، ضربے لگی تھی، زخم ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نا پاس آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ضربیں لگی ہیں، ہمارے زخم ٹھیک نہیں ہو رہے، تکلیف ہو رہی ہے ان کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا صحابہ، کیونکہ مسلمانوں کی اس وقت نا جو پوزیشن تھی نا، وہ ظاہر جو پوزیشن تھی ایسی تھی، مرہم پٹی کا پورا انتظام نہیں تھا، جنگ میں لڑنے کے لیے تلواریں بھی پوری نہیں تھی، جس کے پاس کوئی ڈنڈا تھا وہ ڈنڈے کے ساتھ لڑ رہا تھا، تلوار کا مقابلہ کر رہا تھا، جیسے جیسے بھی، ٹھیک ہے نا، پوری نہیں تھی، لیکن ایمان پورا اور کامل تھا، ایمان پورا اور مکمل تھا حضرت۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا بدر کے اندر ایک چھوٹا سا درخت تھا جو خشک تھا، جس کے پتے نہیں تھے، اسے اپنا آسا لگایا، آسا سمجھتے ہیں نا، اپنی چھڑی لگائی، پودا سبز ہو گیا۔ جب سبز ہوا نا تو جیسے درخت سے گوند نکلتی ہے نا، اس میں سے ایک روغن نکلا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس کے لیے دعا کی، کہا میرے مالک میرے صحابہ کے لیے اس کے اندر شفا ڈال دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان سے کہا اسے زخموں پہ ایسے لگاؤ جیسے مرہم لگایا جاتا ہے۔ صحابہ نے لگایا مرہم کے طور پہ، زخم ایسے ٹھیک ہوئے جی جیسے زندگی میں اس جگہ پہ کوئی زخم تھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے نا صحابہ سے کہا اس کو دودھ کے اندر ڈالو، اس کے 2 قطرے نوش کر لو، پی لو۔ صحابہ نے پیا، جسم کی درد اسی وقت ختم ہو گئی۔ اب نا ہماری سائنس اس کے اوپر تحقیق کر رہی ہے، جیسے زمزم کے اوپر سائنس تحقیق کر رہی ہے نا، اسے پتہ نہیں چل رہا کہ کنویں سے نکلنے والا پانی اتنا صاف اور شفاف، کنویں سے نکلنے والا پانی اتنا صاف اور شفاف، اور اس پانی کے اندر اللہ نے کون سے وٹامنز ڈالے ہیں، اتنا طاقت والا پانی، زمزم بہت ہی طاقت والا پانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت انہوں نے بلسان کے اوپر بھی نا تحقیق کی، تحقیق کے بعد پتا چلا جی جیسے شوگر ہے، دما، بلڈ پریشر، بواسیر، چمبل، بلویری، جوڑوں کا درد، یہ 70 بیماریوں کے لیے مفید ہے قدرتی روغن بلسان۔ بدر میں درختوں سے نکلتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ان کے زخموں کے اوپر استعمال کروایا تھا، کب؟ جب اللہ کے نبی 313 صحابہ کو بدر کے اندر لے کے گئے تھے، جنگ ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اگر کسی کو شوگر ہے نا 2 قطرے، مرد ہے تو 2 قطرے، عورت ہے تو 1 قطرہ استعمال کرے گی، 41 دن استعمال کرے گی، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ شفا جس کو ہوتی ہے جس کا ایمان ہو، اللہ شفا دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پورے جسم میں درد ہے 2 قطرے دودھ کے اندر ڈال کے پی لے، اسی وقت ختم کرے گے۔ اور یہ بہت زیادہ نا گرم ہوتا ہے، حاملہ عورت استعمال نہیں کر سکتی اسے، ٹھیک ہے نا، اتنا گرم ہوتا ہے یہ۔ تو اگر آپ کے جوڑوں میں درد ہے نا پرانے سے پرانی ستون کے تیل کا 1 چمچ لیجیے گا، اس میں 2 قطرے ڈالیے گا، مکس کر کے مالش کرنی ہے، دوسری مرتبہ انشاءاللہ، تیسری مرتبہ ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو حضرت اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاتا ہوں، آپ ساتھی سن لیں، آپ کے علم کے اضافے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو حضرت الاسمد سرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سرما تھا الاسمد۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا
اپنی آنکھوں میں استعمال کیا ہوا ہے العصمت کوہ طور کے ذرات آب زمزم کا پانی گلاب کا عرق ملا کے بنایا جاتا ہے. یہ کوہ طور پہاڑ وہ ہے جس پہ حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتا ہے. جب جایا کرتے تھے نا اللہ کے ساتھ نا وہ بڑی ضد کیا کرتے تھے, کہتے تھے مالک تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں, میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے بہت مرتبہ کہا کہ موسیٰ تم میری تاب نہیں لا سکتے, تم مجھے دیکھ نہیں سکتے, تم میں اتنی نہیں ہے وہ میں نے ڈالی کہ آپ تم مجھے دیکھ سکو. تو حضرت وہ ضد کیا کرتے تھے اللہ کے ساتھ. جب زیادہ ضد کی نا تو ایک دن اللہ کے نور کی تجلی آئی. مفسرین لکھتے ہیں سوئی کے نکے سے کروڑواں حصہ آیا. وہ کتنا ہوگا شاید پڑا ہو, بندہ دیکھ نہیں سکتا. ایسا ہی ہے نا, سوئی کے نکے سے کروڑویں حصے کی تجلی آئی اللہ کے نور کی. حضرت موسیٰ پہ ہوش, اللہ نے قوت برداشت زیادہ دی ہوتی ہے نبیوں کو اپنے کو, ٹھیک ہے نا. تو پھر بھی وہ بے ہوش ہو گئے, پہاڑ جل گیا, راکھ ہو گیا. تو اللہ نے کہا موسیٰ کہا تھا نا تم دیدار نہیں کر سکتے, تم نے ضد کی میرے ساتھ. تو وہ پہاڑ نا اللہ سے مخاطب ہو کہتا ہے یا اللہ یہ تیرا اور تیرے بندے کا معاملہ تھا, مجھے کیوں جلایا گیا, مجھے کیوں راکھ کر دیا گیا. تو پھر اللہ نے اسے کہا تو پریشان نہ ہو, میرے نبی کی ایک امت ایسی آئے گی جو تیری راکھ اپنی آنکھ میں لگائے گی, میں اس کو شفا دوں گا. آب زمزم کا پانی, گلاب کا عرق, کوہ طور کے ذرات. نبی علیہ السلام کو صحابی آتا نا وہاں سے کوئی ملنے کے لیے آتا مصر سے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہا کرتے تھے کہ کوہ طور کے ذرات لے کے آنا, جب آپ دوبارہ آؤ گے, ٹھیک ہے نا, اس کے پتھر کا ٹکڑا لے کے آنا. نبی علیہ السلام کی پسندیدہ آنکھ میں سفید ہے ٹھیک کرے گا, نظر ویک ہے انشاءاللہ ٹھیک کرے گا. اس کے علاوہ ایک اور چیز بتاتا ہوں, سن لیں. یہ خوشبو غلاف کعبہ, خوشبو غلاف کعبہ, بیت اللہ غلاف کا بھروسہ لیا ہے نا سب ساتھیوں نے, جس نے لیا ہے نا اس کو اس کا پتہ چل جاتا ہے, جس نے نہیں لیا اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا. تو حضرت یہ جو چیزیں میں نے بتائی نا, گھڑی والا ٹاور دیکھا نا, اس کے تیسرے فلور پہ کی دکان ہے, بالکل ساری اس سے ملتی ہے اوریجنل بالکل, ٹھیک ہے نا. اور اس میں سے 3 چیزیں میرے پاس بھی ہیں, تو میں نے بتائی 4 ہیں, لیکن 3 اس میں سے میرے پاس میں کوئی ساتھی لینا چاہتا. میرا دکان کا کرایہ نہیں ہوگا, ساری چیزیں ان سے سستی دوں گا, ٹھیک ہے نا. اور اس میں نا 1 یا آدھا ریال میرا بھی فائدہ ہوگا. آپ ساتھیوں کا کیسے فائدہ ہوگا کہ یہ ساری کی ساری ان سے سستی ہوں گی, ان سے آدھی قیمت میں تقریباً ہوں گی. تو لینا چاہتا ہے کوئی ساتھی باہر سے تو وہ اس کی مرضی ہے, مجھ سے لینا چاہتے تو مجھ سے بھی لے سکتے ہیں, میرا بھی 1-2 ریال فائدہ ہو جائے گا, آپ ساتھیوں کا ضرور ہوگا انشاءاللہ. خوشبو غلاف کعبہ دکان سے 2 ml 25 ریال کی بچ کے دے گا, میں وہ 10 ریال کی دوں گا.